अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें, बल्कि देखने के बजाय सुनना कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इन्हें सुनते रहें, इन्हें लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और इन्हें दूसरों के साथ शेयर करते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ जिम कॉर्बेट की शिकारियात सीरीज़ की एक कहानी जिसका नाम है चौगढ़ के शेर। चलें शुरू करते हैं। मेरा खेमा पहाड़ के सिरे पर था, इसलिए वसी इलाके को बग़ैर किसी रुकावट के देख सकता था। मेरे बिल्कुल नीचे नंदहूर दरिया की वादी थी और दरिया के इस तरफ वाला पहाड़ 9000 फुट की बुलंदी तक गया था, लेकिन उस पर किसी किस्म की काश्त वगैरह नहीं थी। शाम के वक्त खेत के एक सिरे पर बैठा था। एक उम्दा किस्म की दूरबीन मेरे पास थी और हुकूमत का फराहम करदा इस इलाके का नक्शा मेरे बराबर रखा था। गांव वालों ने इन मकामात की सही निशानदही की थी जहां 3 साल के दौरान शेर ने 20 अशखास को हलाक किया था और ये इलाका 40 मुरब्बा मील में फैला हुआ था। इस इलाके के जंगल मवेशियों के चारा खाने के लिए खुले थे, चनाचा मैंने तय किया कि चरागाह की सिमत मवेशियों के चलने से बनी हुई पगडंडियों पर 4 जवान भैंसों को बांधा जाए। अगले 10 दिन तक शेरनी के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। सुबह जाकर भैंसों को देखता और सरे शाम उनको बांध कर आता। दिन का बकिया हिस्सा शेर की तलाश में जंगलों में फिर कर गुजारता। 11वें दिन ये इत्तला मिलने पर कि शेर ने मेरे खेमे के अकब वाले पहाड़ के ऊपर एक गाय हलाक की, मेरी मायूसी में कमी हुई। लेकिन जाए वकूआ का मुआयना करने से मालूम हुआ कि गाय को एक बूढ़े तेंदुए ने हलाक किया था, जिसके पंजे के निशानात मुझे अक्सर जगहों पर दिखाई दिए थे। गांव वालों ने शिकायत की कि कई साल से ये तेंदुआ बड़ी तादाद में उनकी गाय भैंसों का नुकसान कर रहा था। चनाचा मैंने उसकी घात में बैठने का कसद किया। जिस जगह गाय हलाक हुई थी उसके नज़दीक एक गार था जो मेरे छुप कर बैठने के लिए नहायत मुनासिब जगह थी। गार में बैठे मुझे थोड़ी देर हुई थी कि मैंने वादी के सामने वाले पहाड़ से एक तेंदुए को नीचे उतरते देखा। जो ही मैंने राइफ़ल की नाल उस पर गोली चलाने के लिए उठाई, अचानक गांव की तरफ से लोगों की मुझे पुकारने की बेहद मुश्तिल अंदाज में आवाज़ सुनाई दी। इस फौरी तलबी की सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, चनाचा मैंने फ़ौरन अपना हैट उठाया और गार के बाहर लपका। मेरी इस हरकत ने तेंदुए को हैरत में डाल दिया। पहले तो वो ज़मीन पर सीने के बल लेटा, इसके बाद गुस्से में दफ़ करके जिस तरफ से आया था छलांगे मारता वापस चला गया और मैं एक ही रफ्तार पर भागता खड़ के अपने तरफ वाले हिस्से के ऊपर चढ़ा। चोटी पर पहुंचकर मैंने बावाज़े बुलंद गांव वालों से कहा कि मैं आ रहा हूं और इसी रफ्तार से भागता रहा। एक शख्स ने जो मुझे इत्तला देने गांव से लेकर पहाड़ के ऊपर तक भागता आया था, ज़रा देर सांस लेने के बाद मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले गांव से आधा मील दूर शेर ने एक औरत को हलाक कर दिया था। जब हम भागते हुए पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, मेरी नज़र उस चारदीवारी पर पड़ी। उसके अंदर मैंने देखा कि गांव वालों का हुजूम है। इस मर्तबा भी इस तंग गली में आते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। अहाते में मौजूद लोगों के सरों के ऊपर से देखने से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो हुजूम के दरमियान ज़मीन पर बैठी थी। उस लड़की के खूबसूरत जिस्म के ऊपर वाले हिस्से के कपड़े फटे थे। सर पुश्त की तरफ गिराए, तवाज़ुन कायम रखने के लिए हाथ ज़मीन पर टेके सख्ते के आलम में कतई खामोश बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसके चेहरे और गर्दन से टपकने वाला खून उसकी छाती के दरमियान खला में मोटी तह में जमा हो गया था। मेरी मौजूदगी का सबको फ़ौरन एहसास हुआ और लड़की के पास जाने के लिए हुजूम के दरमियान रास्ता बनाया गया। जिस वक्त मैं उसके ज़ख्मों का मुआयना कर रहा था, दर्जनों आदमी एक ही वक्त में बता रहे थे कि शेर ने लड़की पर हमला एक खुले मैदान में काफ़ी लोगों की नज़र के सामने किया था, जिनमें उसका खाविन भी शामिल था। लेकिन लोगों के शोर मचाने पर लड़की को उसी जगह छोड़कर शेर जंगल की तरफ भाग गया, ये समझते हुए कि शायद लड़की मर चुकी होगी। उसकी खौफज़दा सहेलियाँ लड़की को वहीं छोड़कर मुझे इत्तला देने गांव की तरफ भागने लगीं। इस दौरान लड़की होश में आ गई और वो भी गांव वापस आ गई।
ان لوگوں کا خیال تھا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ لڑکی چند منٹ میں ختم ہو جائے گی اور اس کی نعش کو یہ لوگ جائے وقوع پر دوبارہ واپس لے جائیں گے تاکہ شیر اس کی جانب متوجہ ہو اور مجھے اس کو مارنے میں آسانی ہو۔ جس دوران مجھے یہ تفصیل بتائی جا رہی تھی، لڑکی کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی رہیں اور میری ہر حرکت کو بغور دیکھتی رہی، جس طرح ایک زخمی جانور خوف اور بے بسی کے عالم میں دیکھتا ہے۔ اس ہجوم کی وجہ سے جگہ تنگ تھی اور میں ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا تھا۔ خاموش رہ کر حوصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ لڑکی کو بآسانی سانس لینے کے لیے صاف اور تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہ غیر شائستہ تسلیم کیا جا سکتا تھا۔ گھبراہٹ میں جب تمام اشخاص احاطے کے باہر چلے گئے تو میں نے مستورات کی خدمات حاصل کیں جو ابھی تک پس منظر میں تھیں، اور جلد از جلد پانی گرم کرنے اور میں نے اپنی قمیض پھاڑ کر اس کی پٹیاں بنانے کا کام ان کے سپرد کیا۔ ان میں ایک لڑکی جو بے ہوش ہونے کے قریب تھی، اس کو کہیں سے بھی ایک کینچی لے کر آنے کے لیے کہا۔ جتنی دیر میں یہ لڑکی بمشکل تمام گاؤں سے کینچی ڈھونڈ کر لائی، گرم پانی اور پٹیاں بھی تیار ہو گئیں۔ یہ کینچی ایک درزی کی تھی جس کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ کینچی زنگ آلود تھی، چنانچہ وقت ضائع کرنے کے بجائے میں نے لڑکی کے سینے کا جمع ہوا خون بالوں میں استعمال کرنے والے تیل کے ساتھ صاف کیا۔ شیر کے پنجوں سے لڑکی کو 2 گہرے زخم آئے تھے، ایک تو آنکھوں کے درمیان سے شروع ہو کر کھوپڑی کے اوپر سے گدی پر جا کر ختم ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی چندیاں 2 حصوں میں پھٹ گئی تھی، اور دوسرا اسی زخم کے قریب ماتھے کے اوپر جو دائنے کان کے پاس جا کر ختم ہوا تھا۔ ان گہرے زخموں کے علاوہ متعدد گہرے زخم اس کی دائنی چھاتی، دائنے کندھے اور گردن پر تھے، اور ایک گہرا زخم اس کے دائنے ہاتھ کی پشت پر تھا جو غالباً لڑکی کے اپنے سر کو بچانے کی ناکام کوشش کے دوران لگا تھا۔ میرے ایک دوست نے جو ڈاکٹر تھے اور جنہیں ایک مرتبہ میں اپنے ہمراہ شکار میں لے گیا تھا، مجھے ایک پیلے رنگ کی دوا دی تھی اور ہمیشہ اپنے ساتھ شکار میں ایسے حادثات میں استعمال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ دوا میں ہمیشہ اپنی شکاری جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھتا تھا۔ 1 سال میں دوا کا کچھ حصہ خشک ہو چکا تھا، لیکن تہائی حصہ اب بھی باقی تھا۔ گرم پانی سے لڑکی کے سر اور زخموں کو اچھی طرح دھو کر میں نے اس دوا کا آخری قطرہ تک اس کے زخموں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی قمیض سے بنائی ہوئی پٹیوں سے اس کی 2 حصوں میں پھٹی ہوئی کھوپڑی کو ایک جا قائم رکھنے کے لیے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد لڑکی کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے گیا جو صرف ایک کمرہ تھا اور اسی میں باورچی خانہ وغیرہ تھا۔ عورتیں بھی ہمارے ساتھ اس کے گھر تک آئیں۔ دروازے سے ملحق شیطیری پر ایک ٹوکری میں مجروحہ کا بچہ تھا جو دودھ پینے کے لیے بے چین تھا۔ یہ ایک ایسی پیچیدگی تھی جو میرے اختیار سے باہر تھی، چنانچہ اس مسئلے کا حل میں نے ہمراہ آئی عورتوں پر چھوڑا۔ 10 دن بعد جس روز میں واپس جا رہا تھا، آخری مرتبہ لڑکی کو دیکھنے گیا تو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور بچہ اس کے زانوں پر لیٹا سو رہا تھا۔ لڑکی کے تمام زخم مندمل ہو چکے تھے سوائے گدی والے گہرے زخم کے جس میں ابھی سرخی باقی تھی۔ لڑکی نے اپنی خوبصورت اور بیش قیمت کالے بالوں کی لٹ ہٹا کر مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اچھا ہوا میری چھوٹی بہن غلطی سے درزی کے گھر سے خراب کینچی مانگ کر لے آئی تھی، اس لیے کہ ہمارے ہاں عورت کے بال صرف بیوہ ہونے کی صورت میں کاٹے جاتے ہیں۔ اگر میرے ڈاکٹر دوست کو یہ چند سطور پڑھنے کا اتفاق ہو تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جوان اور بہادر ماں کی جان ان کی فراہم کردہ پیلی دوا نے بچائی تھی۔ جس دوران میں لڑکی کی مرہم پٹی کر رہا تھا، میرے ملازمین ایک بکرا لے آئے۔ لڑکی کے جسم سے ٹپکتے ہوئے خون کے نشانات پر واپس چل کر میں اس مقام کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا جہاں شیرنی نے حملہ کیا تھا۔ اس کے نزدیک ایک جھاڑی سے بکرے کو باندھا اور قریب تر ایک ٹھٹرے ہوئے شاہبلوت کے درخت پر شیر کی گھات میں تمام رات بیٹھنے کے لیے چڑھ گیا۔ جس شاخ پر میں بیٹھا تھا وہ زمین سے صرف چند فٹ اونچی تھی، اس لیے نیند آنا تو درکنار پلک تک نہیں جھپک سکا، اس لیے کہ شیرنی ابھی تک بھوکی تھی اور اس کے واپس آنے کے امکانات قوی تھے۔ بہرحال تمام رات نہ تو میں نے اسے دیکھا اور نہ اس کی آواز سنی۔ صبح ہونے پر میں نے اس نواح کی زمین کا معائنہ کیا کیونکہ گزشتہ شام مجھے وقت نہیں ملا تھا۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ شیرنی حملہ کرنے کے بعد اوپر آدھے میل گئی تھی جہاں مویشیوں کے چلنے کی ایک پگڈنڈی نندگور دریا کو کاٹ کر گزرتی تھی۔
اس پگڈنڈی پر شیرنی 2 میل تک گئی جہاں یہ راستہ ڈلکانیہ کے اوپر والے پہاڑ کے جنگل سے جا ملتا تھا۔ اس مقام سے پتھریلی زمین کی وجہ سے شیرنی کے پنجوں کے نشانات کا پتہ نہ چل سکا۔ 2 دن تک قرب و جوار کے دیہات کے باشندے آبادی کے اتنے قریب رہے کہ ضروریات سے فارغ ہو سکیں۔ تیسرے دن 4 اشخاص میرے پاس یہ اطلاع لے کر آئے کہ آدم خور نے لوہالی میں ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ گاؤں ڈلکانیہ کے جنوب میں 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ محکمہ جنگلات کی سڑک سے تو اس گاؤں کا فاصلہ 10 میل تھا، لیکن جس راستے سے وہ مجھے لے جانا چاہتے تھے وہ صرف 5 میل تھا۔ میں نے تیاریاں جلد مکمل کی اور نصف النہار کے تھوڑی دیر بعد ان 4 راہبروں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ 2 میل کی سخت چڑھائی چڑھنے کے بعد ہم ڈلکانیہ کے جنوبی سمت والے پہاڑ کے اوپری حصے پر پہنچے۔ یہاں سے 3 میل نیچے وہ علاقہ صاف دکھائی دیتا تھا جہاں آدم خور نے ایک شخص کو ہلاک کیا تھا، لیکن یہ 4 اشخاص اس حادثے کی تفصیل نہیں بتا سکے کیونکہ وہ ڈلکانیہ سے 1 میل دور ایک چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے۔ 10 بجے ان کو اس واقعے کی اطلاع ملی تھی کہ لوہالی کی ایک عورت کو آدم خور نے ہلاک کر دیا تھا اور فوراً ڈلکانیہ جا کر مجھے اس حادثے کی اطلاع دیں۔ پہاڑ کی جس چوٹی پر ہم کھڑے تھے کوئی درخت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر سستا کر میں نے سگریٹ پیا۔ میرے رابروں نے مجھے علاقے کی حدود بتائیں۔ نکلی ہوئی ایک چٹان کے نیچے جہاں ہم آرام کر رہے تھے اس کے قریب ایک ویران جھونپڑی تھی جس کے چاروں طرف خاردار جھاڑیوں کی باڑ تھی۔ اس جھونپڑی کے بارے میں معلوم کرنے پر ان لوگوں نے بتایا کہ 4 سال قبل یہ جھونپڑی ایک بھوٹیا نے بنوائی تھی جو سرحد پار کا باشندہ تھا اور موسم سرما میں نمک، گڑ اور دیگر اشیاء خوردنی کے پارسل دامنے کوہ کے بازاروں سے ضلع کے اندرونی حصوں میں فروخت کرنے بھیجتا تھا۔ یہ جھونپڑی اس نے اپنے آرام کرنے اور موسم گرما اور بارش کے موسم میں اپنے پالتو بکروں کے کھلا پلا کر تندرست کرنے کے لیے بنائی تھی تاکہ آئندہ آنے والے موسم سرما میں ان سے کام لیا جا سکے۔ چند ہفتوں کے بعد ان بکروں نے پہاڑ سے نیچے اتر کر مجھ سے گفتگو کرنے والے شخص کی فصل کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ جب یہ لوگ بھوٹیا کے پاس شکایت کرنے گئے تو جھونپڑی کو خالی پایا اور رات کے وقت ایک خونخوار بکروال کتا جو وہ حفاظت کے لیے ایک رسی سے باندھ کر جھونپڑی کے پاس رکھتا تھا مرا پڑا تھا۔ ان اشخاص کو شبہ ہوا کہ شاید بھوٹیا کو قتل کر دیا گیا، چنانچہ فوراً گرد و نواح کے دیہاتیوں کو جمع کر کے اس شخص کی تلاش شروع کی گئی۔ بجلی سے جھلسے ہوئے ایک شابلوت کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے بتایا کہ بھوٹی کا سر، ہڈیوں کے ٹکڑے اور مرحوم کے کپڑے اس درخت کے نیچے ملے تھے۔ چوگڑھ کے آدم خور کا کسی انسان کو ہلاک کرنے والا یہ پہلا واقعہ تھا۔ جس کھڑی چٹان پر ہم بیٹھے تھے اس سے نیچے اترنا ممکن نہیں تھا۔ رابروں نے بتایا کہ ہمیں پہاڑ کے اوپری حصے پر آدھے میل چلنے کے بعد ایک نہایت کھردرا اور سیدھا ڈھلوان ملے گا جو ہمیں ان کے گاؤں سے گزر کر لوہالی پہنچائے گا۔ جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں سے ان کا بتایا ہوا راستہ دکھائی دیتا تھا۔ پہاڑ کی سطح مستوی پر ہم نے ابھی آدھا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک بغیر کسی خاص وجہ کے مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی چیز ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ اپنے ذہن میں اس غیر معمولی احساس پر بحث کرنا بیسود تھا۔ اس نواح میں صرف ایک آدم خور تھا جس نے 3 میل دور ایک انسان کو ہلاک کیا تھا اور شیر کا اس کو چھوڑ کر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ احساس اونت کر آتا رہا۔ جب ہم ایک چوڑے گھاس کے ٹکڑے پر پہنچے تو میں نے ان 4 اشخاص کو وہاں اپنی واپسی تک قطعی خاموش بیٹھنے کی ہدایت کی اور خود اس نواح کا جائزہ لینے روانہ ہو گیا۔ پہلے تو میں اسی جگہ واپس لوٹا جہاں سے ہم جنگل میں داخل ہوئے تھے، پھر نہایت محتاط طریقے پر پورے حصے کا طواف کیا اور ان 4 اشخاص کے پاس واپس آ گیا۔ کسی جانور یا پرند کی بولی سے شیر کی موجودگی کا اظہار نہیں ہوا، لیکن ان 4 اشخاص کی حفاظت کی خاطر میں نے ان سے اپنے آگے چلنے کے لیے کہا، اپنا انگوٹھا حفاظتی کیچ پر رکھا اور خاص طور پر اپنی پشت کی طرف نظر رکھتے ہوئے ان کے پیچھے چلتا رہا۔ جب ہم اس چھوٹے گاؤں میں پہنچے تو ان لوگوں نے اجازت چاہی۔ میں ان کی اس خواہش پر بہت خوش ہوا کیونکہ ابھی مجھے خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے 1 میل کا فاصلہ اور طے کرنا تھا۔ اپنا تعاقب کیے جانے کا احساس تو کافی دیر پہلے ختم ہو چکا تھا، لیکن مجھے اطمینان اس بات کا ہوا کہ بجائے 4 آدمیوں کے اب مجھے صرف اپنی جان کی حفاظت کرنا تھی۔ ہموار کھیتوں سے تھوڑا نیچے جہاں سے جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا ایک نہایت صاف شفاف پانی کا چشمہ رواں تھا اور گاؤں کے باشندے اسی چشمے کے پانی کا استعمال کرتے تھے۔
اس چشمے کے قریب ملائم مٹی میں مجھے شیرنی کے پنجوں کے نشانات دکھائی دیے۔ شیر کے پنجوں کے نشانات اسی گاؤں کی طرف سے آ رہے تھے جہاں میں جا رہا تھا، اور اس بے چین کرنے والے احساس نے جو پہاڑ کے اوپر پیدا ہوا تھا مجھے اس نتیجے پر پہنچایا کہ شیرنی کے مارے ہوئے شکار میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہوگی اور میری کوشش رائیگاں جائے گی۔ جیسی میں جھاڑیوں کے ٹکڑے سے باہر نکلا، لوہالی صاف دکھائی دینے لگا جہاں صرف 5 یا 6 چھوٹے مکانات تھے۔ ان میں سے ایک مکان کے سامنے لوگ جمع تھے۔ سیدھی ڈھلوان والی کھلی زمین اور ہموار کھیتوں کے درمیان سے آتے ہوئے ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا۔ چند اشخاص نے اس مجمع سے علیحدہ ہو کر میری طرف رخ کیا اور تیز قدم بڑھا کر میرے نزدیک آئے۔ ایک بزرگ شخص میرے قدموں پر ہاتھ لگانے کے لیے جھکا اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مجھ سے اپنی لڑکی کی جان بچانے کی درخواست کی۔ اس کی داستان غم اتنی مختصر تھی جتنا یہ حادثہ تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اس کی بیوہ بیٹی، جو دنیا میں اس کی واحد عزیزہ تھی، کھانا پکانے کے لیے خشک لکڑیاں چننے قریب 10 بجے دن کے وقت باہر گئی تھی۔ وادی کے درمیان سے ایک چھوٹا چشمہ بہتا تھا اور گاؤں سے کچھ فاصلے پر آگے چل کر پہاڑ سیدھا اونچا تھا۔ اس پہاڑ کے نیچے ڈھال پر چند ہموار کھیت تھے۔ سب سے نچلے والے کھیت کے کنارے پر گھر سے کوئی 150 گز دور لڑکی نے خشک لکڑیاں چننی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد چند عورتوں نے جو چشمے کے کنارے کپڑے دھو رہی تھیں چیخ کی آواز سنی اور شیر کو ماں لڑکی کے خاردار جھاڑیوں میں غائب ہوتے دیکھا۔ یہ عورتیں بھاگتی ہوئی گاؤں واپس آئیں اور شور مچا کر سب کو خبردار کیا۔ گاؤں کے باشندوں نے خوف کی وجہ سے خود تو لڑکی کی جان بچانے کی کوشش نہیں کی، لیکن شور مچا کر اوپر والے گاؤں کو اطلاع پہنچائی۔ ان لوگوں نے اسی طرح اس سانے کی اطلاع اس گاؤں تک پہنچا دی جہاں سے 4 آدمی مجھے اپنے ہمراہ لے کر آئے تھے۔ اس خبر کے پہنچانے کے آدھے گھنٹے بعد یہ عورت گھسٹتی ہوئی خود ہی گاؤں واپس آ گئی۔ دریافت کرنے پر لڑکی نے واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ شیر جس لمحہ زکن بھر کر اس کی طرف حملہ کرنے والا تھا، بھاگنے کا وقت تھا نہیں، اس لیے لڑکی نے سیدھے پہاڑ کے نیچے چھلانگ لگائی اور ابھی نیچے گرنے بھی نہیں پائی تھی کہ معلق حالت میں شیر نے اسے دبوچا اور دونوں لڑکتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ لڑکی اس دوران بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو خود کو چشمے کے کنارے پایا۔ چونکہ اس میں شور مچا کر لوگوں کو بلانے کی سکت نہیں تھی، اس لیے گھسٹتی ہوئی خود ہی گاؤں واپس آ گئی۔ جس دوران یہ ثانیہ مجھے سنایا گیا، ہم اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ آدمیوں کو پیچھے ہٹا کر کوٹھی کے اندر داخل ہوا۔ لڑکی کے جسم سے خون آلود کپڑے اتارے اور اس کے جسم کی جو دردناک حالت میں نے دیکھی وہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اگر میں سند یافتہ ڈاکٹر ہوتا اور میرے پاس جدید ترین اوزار اور دوائیاں بھی ہوتیں، تب بھی اس غریب کی زندگی بچانا مشکل تھا۔ میرے پاس تو پڑیائیں صرف تھوڑی سی باقی بچی تھی۔ شیر کے پنجوں اور قلبی دانتوں سے جو گہرے زخم اس کے چہرے اور سینے پر آئے تھے وہ اس غیر ہوادار کوٹھڑی اور گرمی کی وجہ سے سڑنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ غریب بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ لڑکی کا باپ میرے ساتھ کوٹھڑی میں آ گیا تھا اور محض اس کی دلجوئی کی خاطر میں نے اپنے دستی رومال سے پانی کے چھینٹے اس کے زخموں پہ ڈالے، زخموں کو صاف کیا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنے کیمپ واپس جانے کے لیے کافی دیر ہو چکی تھی اور رات بسر کرنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش کرنا بھی ضروری تھا۔ چشمے سے تھوڑا ہٹ کر اور اس مقام سے جہاں عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا جس کے چاروں طرف 1 فٹ اونچا سیمنٹ کا چبوترا تھا جو یہاں کے باشندے رسومات ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ میں نے چبوترے پر جا کر کپڑے اتارے اور چشمے میں جا کر غسل کیا۔ تولیہ تو تھا نہیں، ہوا سے بدن خشک کیا، دوبارہ کپڑے پہنے، درخت سے کمر ٹیکی، رائفل کو بغل میں دبایا اور سونے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات بسر کرنے کے لیے بلا شبہ یہ جگہ مناسب تو نہیں تھی، لیکن گاؤں کی اس تنگ و تاریک کوٹھڑی کے مقابلے میں جس میں صاف ہوا کا گزر بھی نہ تھا اور تعفن تھا، مکھیوں کی بنبناہٹ تھی اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ایک بد نصیب زخمی عورت پڑی تھی، چبوترے پر سونا بہتر۔ کسی وقت رات میں آہوزاری کی
آواز میرے کان میں آئی، جس سے اندازہ ہوا کہ انتہائی تکلیف سے نجات پا کر وہ زخمی عورت ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ صبح جب میں اس گاؤں سے گزرا تو مرحومہ کی تجہیز و تکفین کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ ڈلکانیہ کی لڑکی اور اس بدنصیب عورت کے المیے کا اندازہ لگا کر کہ اس بوڑھی شیرنی کے حملہ کرنے کا دار و مدار زیادہ تر اپنے جوان بچے پر تھا، جو انسانوں پر حملہ کر کے ان کو ہلاک کرتا تھا۔ عام طور پر 100 میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو آدم خور شیر کے حملہ کرنے کے بعد زندہ بچ سکتا ہے، لیکن اس آدم خور کا جہاں تک تعلق تھا، امکانات یہ تھے کہ اس کے ہاتھوں زیادہ تر اشخاص زخمی ہو کر سسک کر مریں گے، نہ کہ فوری طور پر۔ چونکہ اس علاقے سے نزدیک تر اسپتال 50 میل تھا، جب میں نینی تال واپس پہنچا تو میں نے حکومت سے درخواست کی کہ جس نواح میں یہ آدم خور سرگرم عمل تھا، وہاں تمام مکھیاؤں کو ادویات اور مرم پٹی کا سامان فوراً مہیا کیا جائے۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے اس علاقے میں دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا تو یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ میری تجویز کے مطابق حکومت نے ادویات فراہم کر دی تھی، جس کے نتیجے میں کافی زخمیوں کی جان بچ گئی تھی۔ ڈلکانیہ میں 1 ہفتہ مزید قیام کرنے کے بعد میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں پیر کی صبح گھر واپس چلا جاؤں گا۔ آدم خور کی عملداری میں رہتے ہوئے مجھے قریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا اور بے شمار میلوں کا پیدل سفر کرنے اور متواتر کھلے میدانوں میں سونے کی وجہ سے میری صحت پر برا اثر پڑنے لگا تھا۔ میرے اس اعلان سے ان کے چہروں پر ہیبت اور پریشانی نمایاں تھی، لیکن اس یقین دہانی پر کہ میں جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، ان لوگوں نے مجھ سے مزید قیام کا اصرار نہیں کیا۔ اتوار کی صبح میرے ناشتہ ختم کرنے کے بعد ڈلکانیہ کا مکھیا میرے پاس آیا اور خواہش ظاہر کی کہ میں گھر روانہ ہونے سے پہلے ان کے لیے کچھ شکار مار دوں۔ میں بخوشی ان کی اس خواہش کو پورا کرنے پر آمادہ ہو گیا اور آدھے گھنٹے کے بعد ماں 4 گاؤں والوں اور 1 ملازم کے رائفل اور 1 کلپ کارتوسوں کا لے کر نندھور دریا کے اس پار والے پہاڑ کے ڈھلوان حصے کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اپنے کیمپ سے میں نے اکثر چھوٹے قسم کے ہرنوں کو چرتے دیکھا تھا۔ میرے ہمراہ چلنے والے دیہاتیوں میں سے ایک شخص قوی ہیکل تھا، لیکن اس کا چہرہ پرانے لگے ہوئے زخموں کی وجہ سے سخت بدنما ہو گیا تھا۔ یہ شخص متواتر مجھ سے ملنے میرے خیمے میں آتا اور بار بار آدم خور شیر سے اپنے مقابلے کا تذکرہ کیا کرتا۔ یہ حادثہ 4 سال پہلے پیش آیا تھا اور مناسب یہ ہوگا کہ اسی کے الفاظ میں اس کو قلم بند کروں۔ صاحب، کیا آپ پہاڑ کے گھوم پر سبز گھاس کے ڈھلوان حصے پر اپنے بالکل سامنے چیڑ کا درخت دیکھ رہے ہیں، جس کے ساتھ گھاس کا ایک ٹکڑا ہے؟ وہیں پر آدم خور نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں ڈھال کے کنارے جھک کر گھاس کا موٹا پولا باندھ رہا تھا کہ شیر نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا اور اپنے دانت میری دائنی آنکھ کے نیچے، 1 میری ٹھوڑی میں اور 2 میری گردن کے پیچھے گھسا دیے۔ حملہ کرتے وقت شیر نے اتنی زور سے ٹکر ماری کہ میں کمر کے بل پیچھے گرا۔ شیر کا سینہ میرے سینے پر تھا اور اس کا پیٹ میری ٹانگوں کے درمیان تھا۔ گرتے وقت میں نے اپنے بازو پھیلا دیے اور خوش قسمتی سے میرے دائنے ہاتھ میں ایک مضبوط پودا آ گیا اور اس کو پکڑتے وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پیر تو آزاد ہیں، اگر میں ان کو اپنی طرف سمیٹ کر شیر کے پیٹ پر جما لوں اور پوری طاقت سے دھکا دے کر شیر کو نیچے لڑکا دوں تو بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حالانکہ شیر نے میرے منہ کے دائنی طرف والی تمام ہڈیاں توڑ دی تھیں اور شدید تکلیف میں مبتلا تھا، لیکن میں نے اپنے حواس نہیں کھوئے۔ صاحب، وہ میرے شباب کا زمانہ تھا اور اس پورے پہاڑی علاقے میں مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں تھا۔ بغیر شیر کو غصہ دلائے میں نے آہستہ آہستہ اپنے پیروں کو اپنی طرف سکیڑا اور اس کے پیٹ پر جما کر پوری طاقت سے شیر کو اٹھایا، اور چونکہ وہ پہاڑ کے کنارے پر تھا، میں نے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ لڑکھنیاں کھاتا گہرے کھڈ میں جا گرا۔ اگر میں نے پودے کو مضبوط نہ پکڑا ہوتا تو یقیناً میں بھی اس کے ساتھ پہاڑ کے نیچے گر جاتا۔ میرا بیٹا انتہائی خوفزدہ ہونے کی وجہ سے بھاگ بھی نہیں سکا، چنانچہ میں نے اس کا تہمت لے کر اپنے چہرے پر باندھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گاؤں واپس آ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے اپنے تمام دوستوں کو بلانے کے لیے کہا تاکہ مرنے سے پہلے ان کو دیکھ لوں۔ میرے احباب نے جب میری یہ حالت دیکھی تو سب نے مجھے فوراً چارپائی پر ڈال کر 50 میل دور الموڑا کے ہسپتال لے جانے کی پیشکش کی، لیکن میں اس پر آمادہ نہیں ہوا۔
اس لیے کہ میری تکلیف بہت زیادہ تھی اور مجھے لگ رہا تھا میرا وقت آ چکا ہے۔ چونکہ میرے سر میں آگ لگی تھی اور سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی، ان لوگوں نے پانی پلانے کے لیے میرے منہ میں ڈالا، لیکن سب پانی میرے جبڑے اور گردن کے سوراخوں سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک میں سخت ذہنی تکلیف میں مبتلا رہا اور میرے سر اور گردن میں اس شدت کا درد تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کافی عرصے تک میں موت مانگتا رہا، لیکن یہ قدرت کا کرشمہ تھا کہ تمام زخم از خود مندمل ہونا شروع ہوئے اور میں صحتیاب ہو گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب میں ضعیف ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، کمزور ہو گیا ہوں اور اتنا زیادہ بدصورت ہو گیا ہوں کہ کوئی شخص میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن میرا دشمن ابھی بھی زندہ ہے اور لوگوں کو ہلاک کیے جا رہا ہے۔ اپنے کندھے پر کلہاڑی رکھے جس کا پھل چمکدار اور لمبا تھا، اس عمر رسیدہ اور ہیبت ناک انسان کی رہبری میں خطرناک سیدھی ڈھلوان پر پگڈنڈی پر چلتا میں وادی میں اترا۔ نندھور دریا سے گزر کر ہموار لیکن افتادہ کھیتوں سے گزرے جن میں لوگ آدم خور کے خوف کی وجہ سے کاشت نہیں کر سکتے تھے۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر ہم نے پہاڑ کے اوپر نہایت دشوار گزار چڑھائی چڑھنی شروع کی۔ جنگلوں اور گھاس میں آڑے ترچھے گزرتے پتھریلے پہاڑ کی چوٹی کی طرف چلتے رہے جس کی اونچائی 1000 فٹ سے زیادہ تھی۔ اسی چوٹی پر گھاس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر میں نے گھڑل کو چرتے دیکھا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہم چند سو گز چلنے پائے تھے کہ کھڈ کے اندر سے ایک چھوٹا پہاڑی بکرا باہر نکلا۔ میں نے گولی چلائی اور وہ لڑھکتا ہوا کھڈ کے اندر نظر سے اوجھل ہو گیا۔ گولی چلنے کی آواز سن کر ایک اور گھڑل جو غالباً سو رہا تھا کھڑا ہوا اور چٹان کے اوپر کی طرف بھاگا۔ میں زمین پر لیٹ گیا اور اپنی رائفل کی شت 200 گز پر لگا کر اس انتظار میں رہا کہ وہ کھڑا ہو تب فائر کروں۔ جیسے ہی وہ ایک نکلی ہوئی چٹان پر ہمیں دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا، میں نے گولی چلائی۔ پہلے تو وہ لڑکھڑایا، اس کے بعد آہستہ آہستہ چڑھنا شروع کیا۔ دوسری گولی چلانے پر سیدھا اسی گھاس کے ٹکڑے پر آ گرا جہاں سے وہ چلا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔